बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना कसीरुल उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे ज़्यादा उम्मत वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने साबिक़ा उम्मतें पेश की गईं तो मैंने बाज़ अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को देखा कि उनके साथ एक छोटी सी जमात है, बाज़ के साथ एक आदमी और बाज़ के साथ दो आदमी हैं। इतने में एक बहुत बड़ी उम्मत मुझे दिखाई गई तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी उम्मत है, तो मुझे बताया गया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मुझे हुक्म मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के दोनों अतराफ़ को देखें। जब मैंने आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक देखा तो एक अज़ीमुश्शान जमात मेरे सामने पेश की गई। मुझसे फरमाया गया, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। नाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल ने कहा था, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्द कोहस्तानी। और कुछ शख्सियात ऐसी भी दुनिया में हुई औलियाए किराम में जिन्होंने सहराई मर्द भी थे और कोहस्तानी भी थे बैक वक्त, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर की और बाज़ को अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत और ताकत अता की हुई थी कि उनको तैल अर्ज़ की कैफियत हासिल थी। वो जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें पलक झपकने में वहाँ पे पहुँच जाते थे। और इसका हमें कुरान हकीम के जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है और आसिफ बिन बरखिया का और बिल्कीस के तख्त का, उससे भी अंदाज़ा होता है कि ये कैफियत, ये कुदरत अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अता फरमा देते हैं। नाज़रीन किराम, 10वीं सदी के अवाइल में एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिनके वालिद गिरामी जो थे उनका नाम था सैयद उमर, और ये बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, और इनके भाई हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के वली कामिल गौस थे। दोनों भाई एक दिन बैठे हुए किसी हदीस पाक के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे। 11 साला बच्चा शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह, जो बाद में मशहूर हुए शाह कमाल केथली के नाम से, पास से गुज़रे और अपने बुज़ुर्गों को गुफ्तगू करते हुए देखा। कहा, ये हदीस के अल्फाज पे बहस करने से क्या हासिल जब आदमी साहिब हदीस से बराह रास्त इस्तिफ़ादा न कर सके और उनकी ज़ियारत न कर सके तो उसका क्या फ़ायदा। तो फ़ौरी तौर पे हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई से कहा कि ये तो रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुँच गया हुआ है, ये तो हाजिर बाश है उस दरबार पाक का। ये कह के जंगलों में चले गए। नाज़रीन किराम, ये इतनी बड़ी शख्सियत थे, और मैं आज अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमने बर्रे सग़ीर के लोगों ने शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह अलैह सैयदना गौसल आज़म की 12वीं पुश्त से जिनका ताल्लुक़ है, उनके साथ हमने इंसाफ नहीं किया। ये इतने बड़े साहिब कमाल बुज़ुर्ग थे, इतने बड़े साहिब करामत थे। इनकी अज़मत इसलिए, अगर एक फ़िक्रा सिर्फ ये मैं कह दूँ कि सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी और उनके वालिद सैयदना शेख अब्दुल अहद के मुर्शद करीम, और इनको वहाँ से फैज़ान मिला था, और हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह और औलिया की एक कसीर तादाद है जिनको शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ मिला। और आज भी हिंदुस्तान में आपके जो दरगाह है वहाँ पे तमाम मज़ाहब के लोग जो हैं बड़ी अकीदत और मोहब्बत से हाज़री देते हैं। और आज दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे जो मिज़ार का आजकल इंतज़ाम व इंसराम कर रही हैं खातून, उनका नाम है स्वीटी शाह कमाल कादरी। इनके पास से इस वक्त केथल में हज़रत के मिज़ार के सारे इंतज़ामात वगैरह हैं। आज हम हिंदुस्तान में केथल से बराह रास्त उनसे भी गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे और हज़रत की करामात जो हैं वो बयान करेंगी आपके सामने। मैं गुफ्तगू के दौरान उनको भी लाइन पे लूँगा, लेकिन आज मेरे साथ इस वक्त
ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے مہمان، کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر، بہت نون شخصیت علامہ شہزاد احمد مجددی، اور ان کے ساتھ ہیں نوجوان اسکالر، انہوں نے بھی بہت کتابیں لکھی ہیں اور حضرت کے بارے میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی، پروفیسر محمد عدیم افتخار صاحب ہیں، اور تیسرے میرے مہمان ہیں پروفیسر سید ظفر حسین، ان کے والد نے بھی حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑا کام کیا تھا۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ جناب۔ شروع میں ایک بات جو شہزاد مجددی صاحب آپ سے کرنی ہے، یہ میں نے درست کہا کہ انصاف نہیں ہوا، جس درجے کی شخصیت تھی وہ تعارف ہمارے بر صغیر میں ان کا ہوا نہیں، اور پاکستان میں تو بہت ہی کم ہوا۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی صاحب ایک بزرگ کے ساتھ نہیں، ایسے بہت بزرگ اور بھی ہیں جن کے ساتھ لوگوں کا تعارف اس طرح نہیں ہے۔ ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے اوورال کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کو جانتے نہیں ہیں۔ آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہزاروں حاضری دینے والے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، تو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی ان کی سیرت سے، ان کے شمائل سے اس طرح واقف نہیں ہیں جس طرح ایک مومن کو ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ کروڑوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو کروڑوں بد نصیب ہیں جن کو نہیں کچھ پتہ ہوگا، واقفیت نہیں، شعور نہیں، نصیب وہ باقی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہونی چاہیے نا، مطلب ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم معمور ہیں اس پر۔ اچھا اب آ جاتے شاہ کمال کیتلی۔ شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرنے سے پہلے میں طریقت کا ایک اصول، چونکہ آپ نے بات ایسی کر دی شروع میں، یہ عرض کر دوں کہ یہ کتنا ضروری ہے صوفیہ کے ہاں۔ اس کو بہت مختصر کریں، صوفیہ شاہ کمال پہ آج میں چاہتا ہوں نہیں، میں یہ اسی پہ بات کر رہا ہوں، اس جو آپ نے بات کہی کہ انصاف نہیں ہوا، اور اس انصاف نہ ہونے کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں گے کہ صوفیہ کا موقف اس میں یہ ہے کہ جو مرید اپنے پیر کو نہیں جانتا ہے وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو۔ اس کی سنگینی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے۔ پھر حضرت شاہ کمال قادری کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بڑے جلیل القدر بزرگ، ہندوستان میں معمور ہو کے تشریف لائے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ اشارہ موجود تھا کہ اب آپ مکمل ہو گئے۔ شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ نے آپ کے جو پیر و مرشد تھے، جب آپ کی تکمیل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ بر صغیر پاک و ہند کی طرف مراجعت فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے آپ اویسی ہیں، اور براہ راست آپ نے ان کی تربیت فرمائی شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں سے بھی اشارہ ہوا کہ اب آپ ہندوستان جائیے۔ تو آپ یہاں تشریف لائے، اور یہاں آنے میں جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا مرد خدا یہاں پر ظاہر ہونے والا ہے جس کی تکمیل کے لیے آپ جیسی ہستی درکار ہے۔ اور وہ اشارہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا جی، ذرا یہ بتائیں پروفیسر صاحب، کہاں کہاں آپ گھومیں؟ بڑے ملکوں میں آپ گئے ہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ بغداد سے نکلے اور کدھر کدھر گئے؟ حضرت کو جب اشارہ غیبی ہوا اور آپ وہاں سے نکل کر اپنے حکم پہ، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم پر آپ نے ہندوستان کا رخ کیا، تو راستے میں آپ پائل سرہند کی طرف جب آئے ہیں تو یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کا جو مرکز تھا وہ کیتھل بنا۔ کیتھل میں آپ کو وہ تمام کے تمام معاملات جو تھے وہ نظر آ رہے تھے جہاں کے لیے آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے یہاں پہ آ کر سب سے پہلے اس درسگاہ کو تعمیر کیا جس کی بنیاد غوث اعظم نے پہلے سے آپ کو بتا دی ہوئی تھی۔ غوث اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جانشین نے جس مظاہرے سے اپنا کام کیا اس کو آج پوری کائنات دیکھ رہی ہے۔ آپ کے خلفاء جتنے بھی تھے وہ آج ایک اتنے بڑے ناموں میں ہیں، جن میں ٹاپ پہ حضرت عبد الاحد چشتی جو مجدد الثانی کے والد محترم ہیں، میں نے عرض کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت میرا شاہ ہیں، اسی طرح سے ابو الفاتح سمانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ کے اپنے فرزند جو ہیں ان کے بیٹے حضرت شاہ سکندر قادری کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کی باقاعدہ بیعت حضرت مجدد الثانی نے سلسلہ قادریہ میں کی تھی۔ شاہ سکندر کا مزار بھی کیتھل میں ہے؟ جی، ان کا مزار پر انوار بھی جو ہے وہ کیتھل شریف میں ہی واقع ہے۔ اور یہ دونوں بزرگ جو ہیں، ان کی جو مشن تھا یا مقصد جو تھا وہ یہ نہیں تھا
کہ وہ صرف یہاں پہ آ کے اس خطے کو انہوں نے پوری کائنات کو سمیٹا ہوا تھا. جیسے آپ نے شروع میں بتا دیا تھا کہ کچھ ایسے بزرگ ہیں کہ جو ایک پل میں ایک جگہ ہونے کے باوجود دنیا کے ہر جگہ پہ نظر آ سکتے ہیں. حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی کی جو ہستی یہ پرانوار تھی وہ بھی انہی ہستیوں میں آتے تھے. آپ سیر جہاں میں رہتے تھے. حضرت غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جو کتاب تذکرہ غوثیہ منقول ہے اس میں ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت بو علی قلندر، حضرت علاؤدین علی احمد صابرپیہ اور حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ 3 واحد ایسے بزرگ ہیں کہ جن میں 2 جو ہیں حضرت علاؤدین علی احمد صابر پاک اور حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سیر جہاں میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، سیر جہاں میں. اچھا جی یہ فرمائیں بچپن میں ہی ان کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور یہ کیفیت؟ بچپن سے ہی حالت جذب میں رہا کرتے تھے اور اکثر بیابانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں نکل جاتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گھر سے نکلے اور کافی دن گزر گئے، آپ کا پتہ نہ چلا کہ آپ کس جگہ پہ ہیں. تو والدہ بہت پریشان ہوئیں اور انہوں نے ان کے والد سے یہ کہا کہ جائیں بیٹے کو ڈھونڈ کر لائیں، تلاش کر کے لائیں. تو آپ جب ان کی تلاش میں نکلے تو بہت ذرا میں انڈیا سے سویٹی شاہ کمال قادری جو ناظرین کرام اس خانقاہ کا کیتھل خانقاہ کا انتظام و انصرام جن کے پاس ہے وہ لائن پہ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں آپ کو نمستے نہیں کہہ رہا، السلام علیکم کہہ رہا ہوں. میں تو آپ کو ان کے غلاموں میں چونکہ شمار کرتا ہوں تو اس لیے آپ کو سلام میں نے عرض کر دیا. اچھا ذرا بتائیں چمتکار، ہر مذہب کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، حضرت کے کوئی چمتکار کی کوئی بات سنائیں نا. آپ تو وہاں پہ موجود ہیں. چمتکار کی بات سننا چاہیں گے تو لیجیے سنیے. جی. ایک لڑکی دلی سے آئی ہاں اور اتنی درد میں تھی وہ کہ کینسر تھا اسے اور اس کا کینسر ٹھیک ہونے پر نہیں آ رہا تھا. ہاں ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا اسے، لیکن اتنی درد میں کرا رہی تھی وہ سرکار کے یہاں بارگاہ میں آئی تو اس نے دعا کی. سبحان تو سرکار نے ہمیں بولا کہ ایک پھول اٹھا کر اس بچی کو دے دو. آپ کو خواب میں اشارہ ہوا یا ویسے آواز آئی؟ ویسے آئی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی جی. اور سرکار نے کہا کہ یہاں سے پھول اٹھا کے بیٹی کو دے دو. تو ہم نے وہ پھول اٹھا کر اس بیٹی کو دیا کھانے کے لیے. تو اس بچی نے کھایا. کھانے سے اس کا درد میں راحت آئی. سبحان اللہ. اور شاہ کمال سرکار نے کہا کہ جاؤ بیٹی تمہارا یہ کینسر پوری طرح ختم ہو جائے گا. اور ہوا. واہ یہ ہوا. سبحان اللہ. جہاں کی جی ڈاکٹروں نے بول دیا کہ اس لڑکی کو کہ بچہ نہیں ہو سکتا. اور یہ چمتکار بھی میرے شاہ کمال سرکار کا ہوا کہ آج اس کے پاس بیٹا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ انتظام کرتی ہیں ساری خانقاہ کا؟ خانقاہ کا انتظام تو یوں کہیے کہ ابھی گورنمنٹ کے ہاتھ ہے. اچھا. وقف بورڈ پہ کے ہاتھ ہو گئی ہے وہ درگاہ. اچھا. مزار شریف میرے سرکار کی. اس لیے سارے تمام جو انتظامات ہیں وہ کرتے ہیں اور ملازم ہیں ان کے رکھے ہوئے. ان کی دیکھ ریکھ میں ہی سب آمدنی ہوگی نا. وہاں کافی لوگ نذرانے دیتے ہوں گے، آ کے چڑھاتے ہوں گے چڑھاوے. تو وہ پیسوں کی خاطر یہ حکومتیں جو ہیں ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، پیسے کھا جاتے ہیں سارے لے کے یہ محکموں والے. وہاں کوئی کام صحیح انتظام نہیں ہوتا. جی نہیں ابھی بہت اچھے سے ہو رہا ہے. جب سے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ ہوا ہے تو اب اور بہتر ہو گیا ہے، پہلے سے بہتر ہو گیا ہے. اچھا آپ اور کوئی اپنا واقعہ سنائیں، اپنا ذاتی کوئی واقعہ سنائیں خاص. ذاتی واقعہ میں بتاؤں تو میرے گھر کی ہی بات ہے. جی ارشاد. میرے ریلیشن میں میری بہن لگتی تھی، اس کا بیٹا ہوا بہت سالوں کے بعد. تو اس کی شاید کنڈلی میں کچھ ایسا تھا کہ بولا کہ 6 مہینے کا ہوتے ہی ختم ہو جائے گا. اور ویسا ہی ہوا. ویسا ہی ہوا کہ وہ 6 مہینے کا تھا اور مجھے بابا نے روزوں پہ بٹھا رکھا تھا. میں نے روزے رکھے ہوئے تھے. آپ روزے رکھتی ہیں؟ ماشاءاللہ. جی رکھتی ہوں جی پوری طرح سے رکھتی ہوں. واہ ماشاءاللہ. پورے احترام سے رکھتی ہوں. الحمدللہ. وہ روزوں میں تھی میں اس وقت، وہ بچہ ان کے ہاتھ میں ہی ختم ہو گیا. اس کی سانسیں رک گئی اور سب رونے لگ گئے. تو میرے شاہ سرکار نے مجھے یہ بولا کہ اسے اپنی باہوں میں لو بیٹا. سبحان اللہ. میں نے جیسے ہی اسے اپنی ہاتھوں میں لیا تو میرے شاہ
कमाल सरकार का इतना करम हुआ कि उसकी सांसें वापस आ गई। वाह ये मेरे सुभान हाथों अल्लाह, में, जिंदा हो गया, हाथों में हुआ जी। बच्चा जिंदा हो जी, गया। जिंदा हो गया, वाह जी जिंदा हो गया। सुभान तो अल्लाह, आज वो सुभान। बहुत अच्छा है, सेहतमंद है। हाँ माशाल्लाह। यहाँ तो ऐसे मिरेकल हुए हैं कि मैं बताने जाऊं तो वक्त कम हो जाएगा, लेकिन मिरेकल खत्म नहीं होंगे। स्वीटी, मेरे शाह सरकार का। स्वीटी साहिबा, आप किताब लिखे ना हजरत पे, आपको तो किताब लिखनी चाहिए। जी जी हाँ। रहम होगा तो जरूर करेंगे सरकार। आप पाकिस्तान तशरीफ लाए ना, तो। यहाँ मियाँ मकबूल मोहिउद्दीन गिलानी जो हैं वो डेरा गाजी खान में उनके सजादा नशीन हैं। हाँ जी, हमारे जी हम सरकार साहब कहते हैं उनको। हाँ, वो बहुत, उनकी आलिया मोहतरमा जो हैं वो भी बहुत पहुंची हुई खातून हैं, बहुत अल्लाह वाली हैं। अच्छा जी, बड़े नेक। तो आप आए ना कभी उनके डीजी खान में तशरीफ लाए। अल्लामा साहब उनके शेख फरमाते थे हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह, केथली रहमतुल्लाह अलैह के बल्कि मैंने आपको बताया उनके ख़ानदान के MH हुसैन हैं जी जी, जो ये सरगोदा के पास कौन सी जगह है, तहसील है सरगोदा की, एक मेरे जहन से अभी निकल गया, हडाली के पास कौन सी है, वहाँ वो रहते हैं। यहाँ लाहौर में होते थे TNT के वो सदर भी रहे यूनियन के हर एक कदम इनका फना पे होता है, एक बका पे होता है। फना फिल्ला भी है, बका बिल्ला भी है। सुभान। ये मकाम उनके शेख इनके बारे में फरमाते अल्लाह। और फरमाते थे कि 40 कदम दूर रहो जो भी उनसे मिलने के लिए जाए, क्योंकि इतने जलाली परिंदे ऊपर से गुजरते थे और वो जल के इनके इश्क की आग से मर जाते। लक़ब औलिया में मशहूर था सुल्लाबुल अहवाल। अच्छा जी। ये भी उम्मत में गौसे आज़म के बाद ये इन्हीं को हासिल है। इसका मतलब क्या है? अहवाल को सल्ब कर लेने वाला, विलायत सल्ब कर लेने वाला, वाह, वो वलियों की विलायत सल्ब कर लेने वाला। वाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इन पे ख़ास फैज़ान और रूहानी तरबियत चूँकि उन्हीं से हुई थी, तो हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमने क्या कहना है जी? अच्छा, हज़रत मुजद्दिद जो हैं वो नक्शबंदी हैं, ये कादरी थे और वैसी थे, ये भी ज़रा मुझे समझाएं। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह गाज़ी साहब जो मुजद्दिदी होता है ना, वो सबसे पहले चिश्ती होता है, फिर वो कादरी होता है, फिर वो सोहरवर्दी होता है, चौथे नंबर पे वो नक्शबंदी होता है। सबसे आखिर में आपने हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह की बैत की है। ठीक। क्योंकि चिश्तियत और कादरियत तो आपके घर की थी। आपके वालिद गिरामी हज़रत शेख अब्दुल्लाह सरहंदी रहमतुल्लाह बराए रास्त शाह कमाल केथली के मुरीद हैं जी, यकीनन। और चिश्तिया सिलसिले में हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं, कुतुबुल आलम के। ये दोनों निस्बतें तो उनकी घर की हैं। अच्छा। तो हज़रत शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं सुल्लाबुल अहवाल औलिया अल्लाह की विलायत को सल्ब कर लें। जलाल इतना था, अपने बेटे की भी तो एक दफ़ा सल्ब कर ली, इसी वजह से कर ली, करामत जाहिर हुई और उन्होंने सल्ब कर ली। जब देखा कि वो जो है औलिया अल्लाह एक जहाज जा रहा है सफ़र में, बहरी जहाज समंदर में, और वो डूबने लगा है, तो बेटा वहाँ मजलिस में, वालिद की मजलिस में बैठा। अच्छा। उन्होंने फरियाद की तो उन्होंने जाके उस जहाज को बचाया डूबने से और वापस मजलिस में आ गए। तो आपके वालिद देख रहे थे, अभी ये क्या है, सांस फूला हुआ और गीला भी हो गई कमर और ज़ख्मी भी हो गई। तो उन्होंने कहा ये क्या? कहने लगे जी वो जहाज़ डूब रहा था और वो पुकार रहे थे, तो मैं क्या मैं इनको बचा लूँ। तो जलाल आ गया आपको कि तुम संभाल नहीं सकते अपने मकामात को और कमालात को। जलाल में आके वो सल्ब कर ली। वाह। इस तरह छोटे बेटे थे, उनके बारे में भी यही कैफियत हुई, उनकी तो रूह ही प्रवास कर गई। अच्छा। वो दीवार पे छोटे बेटे थे, तीसरे बेटे जो थे वो दीवार पे बैठे, चल मेरे घोड़े, दीवार पे बैठ के दीवार चल पड़ी। वाले साहब ने देखा ये क्या कर रहे हो तुम? जलाल था और सुल्लाबुल अहवाल इस दर्जे के थे। फरमाया कि ये तो अभी से असरार को अफशा करने लग गया है, तो बड़े बड़े असरार कहाँ संभाल लेगा। वो बेटा भी, उसकी भी रूह परवास कर गई। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह का बड़ा गहरा लिंक है। हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि पूरी सिलसिला कादरिया की सफ़ पे जब मैं निगाह डालता हूँ गाजी साहब, तो गौसे आज़म के बाद मुझे शाह कमाल केथली जैसा मर्द कामिल नजर नहीं आता। वाह वाह, ये मैंने पढ़ा है। और फिर आप हज़रत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं शाह सिकंदर के सूरज की तरफ देखना आसान है, शाह सिकंदर केथली के कल्ब की तरफ देखना मुश्किल है। वाह वाह वाह, मुझे ब्रेक लेनी है, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हज़रत शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह अलैह जो वाकई साहिब कमाल थे, इसम बा मुसम्मा थे, उनकी गुफ्तगू जारी रहेगी। ये अल्लाह वालों की जो ज़िक्र पाक होता है, जब हो रहा होता है तो अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। और मुझे यकीन है
کہ میاں مقبول محی الدین صاحب مدظ اللہ العالی، ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں آپا جان، وہ بھی ہمارا پروگرام یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، ان سے بھی دعا کی درخواست ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی کہ کئی روز تک کھانا نہیں کھاتے تھے، مسلسل روزوں سے رہتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز صبح مجھے شیطان پوچھتا ہے کہ تم کھاؤ گے کیا، رہو گے کہاں پہ، پہنو گے کیا؟ تو کہتے تھے میں کھاؤں گا موت، پہنوں گا کفن اور رہوں گا قبر میں۔ یہ ان کا حال تھا کہ دنیا سے کسی بادشاہ، بڑے بڑے لوگ ان کے عقیدت مند تھے، کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے، کسی سرمایہ دار کے پاس نہیں چل کے گئے، اور کسی کے سامنے دستے سوال تو بہت بات ہوتی ہے، کسی سے کبھی کوئی درخواست نہیں کی، کسی خواہش کی بھی۔ جی جناب، اسی طرح جناب بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت شاہ کمال قادری نہ صرف سلاب الاحوال تھے، آپ کا لقب لال دیال سے بھی مشہور ہے۔ اچھا، یہ کیوں تھا لال یہ دیال؟ کوئی بھی لباس پہن لیتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو علماء کرام آ کے کہتے تھے کہ جناب آپ اسپیشلی طور پر سفید لباس پہنیں، تو آپ پہن لیتے مسکرا کر، سنتے رسول کو سمجھتے ہوئے، تو وہ بھی سرخ ہو جاتا۔ یہ قدرت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ لال دیال ویسے بھی شیر کو، ببر شیر کو کہتے ہیں، تو آپ اسی وجہ سے مشہور تھے۔ اور آپ کا ظرف ایسا ہے کہ جو آپ کے پوتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کھیل رہے تھے، آپ شاہ سکندر قادری کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کھیل رہے تھے، جی پوتے، یہ حضرت عماد الدین جو بڑے بیٹے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں۔ ٹھیک، حضرت عماد الدین کا بھی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت بتایا، جی وہ آپ بات سنانے لگے جی، تو وہ حضرت عماد الدین کے جو بیٹے ہیں حضرت شاہ سکندر قادری کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کھیل رہے تھے، اور اپنے جو ان کے دادا جان ہیں وہ وہاں پہ اس وقت وضو فرما رہے تھے، تو وہ جو اتنی وہ آپ کی تھی وہ پگڑی، وہ پکڑی اور ان کے وہ تمام معاملات پکڑے، تو آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم نے ابھی سے جو میری سجادگی ہے، وراثت ہے، وہ اختیار کر لی ہے، اور میرے بیٹے میرے سینے سے لگ جاؤ، تم اس کے قابل ہو چکے ہو۔ سبحان وہ 9 عمری کے اندر اس حالت میں آگے تھے جو وہ اپنے پوتے کو دینا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، خود بھی تو یعنی پیدائشی عالم تھے، پیدائشی ولی تھے، ولی کامل تھے، وہابی ولی تھے۔ جی کوئی خاص بات ان کی سنائیں آپ۔ جی ہاں، جیسے بھائی نے ذکر کیا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ سرخ لباس کیوں پہنتے ہیں، تو چند لوگ اکٹھے ہو کے ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، اور سفید کپڑا ساتھ لے کر آئے کہ آپ اس کا لباس پہنیں۔ آپ مسکرائے، اور اچھا ان کا ایک اور بھی خاص کرامت تھی کہ آپ لباس سلواتے نہیں تھے، ویسے ہی کپڑا جسم پہ لپیٹتے، اور وہ ان کے جسم کے مطابق ڈل جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، جب انہوں نے وہ سفید کپڑا دیا تو آپ نے مسکرا کے وہ اپنے جسم پہ لپیٹا، اور وہ خود بخود سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک سالک جو ہے وہ مثل میت کے ہے، اور مالک جو ہے وہ غسال ہے، تو میت کی کیا مجال کہ غسال سے یہ کہے کہ مجھے گرم پانی میں یا ٹھنڈے پانی سے غسل دیا جائے۔ تو وہ جو دوسرے لوگ جو تھے علماء، وہ خاموش ہو گئے۔ اس موقع پہ پھر آپ کو لال دیال کا لقب دیا گیا۔ اور جی علامہ صاحب، بیک وقت سالک بھی ہیں اور مجذوب بھی ہیں۔ جی ہاں، دونوں کیفیات یہی سمجھنے والی بات ہے کہ صوفیہ کرام میں 2 طرح کے بزرگ ہوتے ہیں اپنے مشرب کے اعتبار سے، ایک ہوتے ہیں سالک مجذوب، ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک۔ سالک مجذوب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جذب مغلوب ہے اور سلوک اس پہ غالب ہے، اور مجذوب سالک کہتے ہیں جس کا جذب غالب ہے اور سلوک مجذوب ہے۔ اسی لیے جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نماز پڑھتے تھے۔ سالک مجذوب تھے نا، جذب مغلوب ہو گیا۔ شروع میں جب ابتدائی احوال ہوتا ہے تو جذب غالب رہتا ہے، کیونکہ عروج کے لیے جذب درکار ہے، اور نزول کے بعد پھر سلوک کا غلبہ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی، چونکہ ایک تو غوث اعظم کی نسبت، قادری نسبت، تو مشرباً ان کے ہاں 2 چیزیں پیرلل چلی آئی ہیں، ایک علم ظاہر، دوسرا علم باطن، شریعت اور طریقت۔ اس کا حسین امتزاج حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں موجود تھا، یہ اسی کے نمائندہ تھے۔ یہ حاضر باش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حضوری تھے،
اور کمال اس میں عجیب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز انہیں بہت بچپن میں کم عمری میں حاصل، میں نے عرض کیا 11 آپ نے واقعہ سنایا اور ان کے بزرگوں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اتنی کم عمری میں میرا نہیں خیال کہ امت میں کسی بزرگ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسبی، حسبی اور روحانی کمال ہے، اور پھر غوث اعظم کا اویسی ہونا، جو غوث اعظم فرماتے ہیں بکل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اویسی ہیں کہ ہر ولی کا ایک مشرب ہوتا ہے اور میں محمدی المشرب ہوں۔ سبحان، یعنی اچھا یہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، یہ ذرا شروع میں جذب کا غلبہ تھا نا۔ اچھا، اب دیکھیے جس ولی پر جذب کا غلبہ ہے نا، وہ چیزوں کو بالکل عین عیانی دیکھ رہا ہوتا ہے، ورنہ پھر اگر وہ لوگوں کے اندر رہے گا تو لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ اگر وہ جلالی بھی ہو، طلاب الاحوال بھی ہو، اور اس کی ایک پوری رینج ہو باقاعدہ، اور اولیاء اللہ کو یہ انسٹرکشنز تھیں اس زمانے میں کہ بھئی اس رینج میں آپ نے نہیں جانا، ورنہ پھر آپ کی ولایت چھن گئی تو ہمیں نہ کہنا۔ آپ کا یہ حال تھا۔ اچھا، حضرت جنید بغدادی کی بھی ایک اس طرح کی کرامت ہے کہ اڑتے ہوئے کچھ جا رہے تھے لوگ ابدال، اور سیدنا غوث اعظم کے نیچے کھینچ لیا۔ وہ اس کی وجہ تو یہ تھی نا کہ وہ ایک رینج ہے ادب کی، ڈسپلن، غوث اعظم کا ڈسپلن تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی کہ اس حدود میں اڑ کے نہیں جانا، نیچے سے جانا ہے، اپنی پرواز باہر دکھاؤ، غوث اعظم کو نہ دکھاؤ۔ نو گو ایریا ہوتا ہے، نو گو ایریا ہمارے ایٹمی جہاں پہ معاملات ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جہاز نہیں آ سکتا، چاہے کوئی بھی آئے گا اپنا ہو یا پرایا۔ وہ تو اس لیے اتارا تھا نا نیچے، یہی کیفیت ہے۔ ریڈ زون ولیوں کے لیے، صوفیاء کے لیے اسپرچل ریڈ زون، بالکل روحانی ریڈ زون ہوتا ہے۔ اچھا جی، جنگلوں میں گئے اور وہ خادم پیچھے جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے والد ایسے ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ لاہور میں حضرت ابراہیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو نبیر بابا فرید الدین شکر گنج ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پرسوز پہ یعنی ایک دلی سے لاہور میں آگ لگ گئی۔ اس پر اشوب دور میں لاہور میں آگ لگی ہوئی تھی روحانی اعتبار سے۔ تو اس وقت آپ جو تھے وہ سیاحت میں تھے، تو رجال الغیب وہاں پہ 3 آئے آپ کی خدمت میں کہ ہم تو لاہور کا حال دیکھنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو آپ مسکرائے اور کہنے لگے آپ جائیں، آپ کو حاجت ہے۔ وہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی پہلے سے وہاں موجود ہے۔ موجودہ پی ٹی وی اسٹیشن، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں سید غیب علی شاہ کا مزار ہے۔ ہاں بالکل، دروازے کے اوپر۔ یہ انہی جو رجال الغیب ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ اچھا، آپ نے تو دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، بارہا ٹی وی کے بائیں طرف اکثر حاضری داخل ہو تو بائیں طرف لنڈا بازار، مجھے نہیں پتا سچی بات جناب یہ تحقیق میں مسلسل اس پہ کرتا جا رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک۔ میاں مونگر مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجذوب تھے بڑے مشہور۔ میاں مونگر مجذوب جو تھے، موجودہ لنڈا بازار جہاں پہ ہے، جس کے ساتھ کوتوالی بھی ہے، حضرت لال دیال حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر یہاں سے گزر ہوتا تھا۔ یہیں پہ ایک بہت بڑا مدرسہ بھی تھا، اسے کہتے تھے مدرسہ حضرت شاہ کاکو چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت اسحاق کاکو چشتی پڑھاتے تھے، جن کے بڑے خاص شاگرد تھے سعد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت کا یہاں سے گزر ہوا تو وہاں پہ وہ مجذوب میاں مونگر جو تھے وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، 2 اینٹیں پکڑ کے مارتے ہوتے تھے۔ تو وہ جب سے ہی گزرے حضرت کا دیکھا تو آ کے قدم بوس ہو گئے۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی تھے جو پیار کرتے تھے، حضرت غیاث الدین قادری، جن کا مزار کدھر ہے؟ یہ بڈوڈ روڈ کے اندر، بڈوڈ روڈ جو ہے، آپ اگر لارنس روڈ کے سے گزرتے ہیں تو وہ بڈوڈ روڈ۔ اچھا، وہ مزار قلعہ جات کہا جاتا ہے، وہ اندر وہ جو ہے بالکل فوجیوں نے جو گھیرا کیا ہوا ہے، وہاں حضرت عبد القادر ثانی کا مزار پرانوار ہے۔ وہ تو میں حاضر ہوا ہوں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت غیاث الدین قادری۔ اچھا، ان کے مزار وہاں ہے؟ جی، ان کا مزار وہاں ہے۔ میاں حاضری دی عبد القادر ثانی مونگر مجذوب جو ہیں، ان کا مزار کہاں ہے؟ ان کا مزار جو ہے یہ بالکل حضرت غیاث الدین قادری گیلانی کے قدمین شریفین کی طرف ہے، بڈوڈ روڈ پہ، بڈوڈ روڈ کے اوپر۔ اچھا، وہاں پہ باقاعدہ ان کے جو بیٹے ہیں غیاث الدین کے، ان کا نام ہے حضرت سید کرام الدین شاہ المعروف شاہ بھاگنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آپ جب جاتے ہیں تو وہ ان کا مزار بھی اسی روڈ کے اوپر، جہاں پہ محکمہ موسمیات کا دفتر ہے، اس سے تھوڑا سا آگے
تھوڑا سا اوپر چڑھ کے چند سٹیئر سے چڑھ کے ایک مسجد آتی چھوٹی سی، اس کے ساتھ اوپر واقع ہے۔ اچھا، حضرت کا جو ہے میں نے رجال الغیب کے اوپر جب دیکھا، اب وہ رجال الغیب کچھ پوچھ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار آپ انہیں مقربین کہہ لو، فرشتے کہہ لو، یا جیسے مرضی اختیار کر لو، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حضرت کا ایسا دسترس تھا کہ وہ خود حیران ہو جاتے تھے کہ ہم پرواز کرتے ہیں، اور حضرت میں نے پہلے اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سیر جہاں تھے، واہ 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 واہ، سیر جہاں تھے، اور وہ علی قلندر جو تھے وہ سیر جہاں تھے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، کوئی اور آپ کو جو ذہن میں حضرت کی خاص بات؟ ہاں جی، جیسے ابھی ادیم صاحب نے فرمایا جذب کی حالت اور دنیا پہ نظر ان کی سفر، تو ایک دنیاوی درویش تھے کوئی، وہاں سے کوئی بادشاہ گزرا تو اس کا گھوڑا پکڑ لیا کہ مجھے ایک اشرفی دو گے تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہوتے ہیں وہ غصے میں آ گیا کہ اس نے مجھے کیوں پکڑا، لیکن پھر دل میں ڈرا بھی کہ اگر یہ سچ مچ کو درویش ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت جاتی رہے۔ یہ بھی خیال آیا کہ اگر یہ کوئی دنیا دار ہے اور میں اسے کچھ کہوں تب بھی، پھر ہوا کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ اس کو لٹا کے پوری فوج اس کے اوپر سے گزاری جائے۔ اب ہوا یہ کہ جب پوری فوج گزر گئی تو وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، بادشاہ بہت حیران ہوا اور شرمندہ ہوا۔ اس نے انہیں ایک اشرفی دی، وہاں پہ کوئی اللہ کے درویش، کوئی صاحب نظر کھڑے تھے، جب انہوں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے، نہ ہی دائیں بائیں، نہ نیچے، یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کی ملاقات حضرت شاہ کمال کیتھری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کیا تو آپ مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں اس وقت نظر دوڑا رہا تھا تو مجھے وہ نظر آ گیا۔ یہ پروفیسر صاحب، یہ واقعہ میں نے اس سے پڑھا کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے مزار پہ اولیاء اللہ کا اکٹھ تھا، اس میں شاہ کمال بھی تشریف فرما تھے۔ تو ایک بزرگ صاحب کشف، سارے صاحب حال تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک درویش کے ساتھ بڑی عجیب کیفیت زیادتی ہو رہی ہے، فقیر کے ساتھ پورا لشکر اس کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے، لیکن وہ لشکر گزرنے کا وہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو بادشاہ تھا سلطان محمود گجراتی، جس کا وہ لشکر تھا، اس نے جب دیکھا یہ تو کوئی صحیح فقیر ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہم تو سمجھے تھے 2 نمبر ہے، ایم ہی پیسے مانگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا حضرت آپ ہمیں معاف کر دینا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو شاہ کمال کیتھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا کہ وہ فقیر جو تھا واقعی 2 نمبر تھا، اچھا، لیکن اس نے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی روح کو مدد کے لیے پکارا تھا، جہاں یہ بیٹھے تھے انہی کے مزار پہ بیٹھے۔ واہ واہ واہ، تو حضرت نے مجھے حکم دیا شاہ کمال تیرے ہوتے فقیر رسوا ہو رہا ہے، وہ اصل نہ صحیح اس کا اولیاء تو فقیروں والا ہی ہے نا، واہ واہ واہ، تو اس لیے پھر میں اس کے اوپر لیٹ کے اپنی کمر سے پورا لشکر گزارا ہے۔ پیر مریداں دے سرتے رہندے، جھوٹے ہون یا سچے، شاہ کبیر الدین اولیاء سور وردی جو سجادہ نشین تھے انہوں نے اٹھ کے چوما آپ کی کمر۔ آپ کی گفتگو ابھی مکمل ہونی ہے، میں ایک سوال پوچھ لوں ناظرین سے۔ ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، سورہ کہف کی آیات کی کل تعداد کتنی ہے؟ سورہ الکہف کی آیات کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اظہار نبوت کے دوسرے سال ہوئی۔ درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام: غلام حسین خانیوال، ہرا نور صاحبہ فیصل آباد، محمد علی سرگودا، محمد یوسف ملتان، سلیمان افضل گجرات، محمد فاروق لاہور، وحید شہزاد جلال پور پیر والا، مدیحہ فیاض صاحبہ راول پنڈی، محمد یوسف حیدرآباد، علی اکبر کراچی، محمد ابراہیم فیصل آباد، محمد رشید مظفر آباد آزاد کشمیر۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ جی مجدد صاحب، دیکھیے نظر کیا ہوگی، وہ بات پوری طرح نہیں واضح ہوئی، وہ جو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے جو اس وقت سجادہ نشین بیٹھے تھے شاہ کبیر الدین اولیاء سہروردی، وہ اٹھے اور آپ کی اس بات پر آپ کی کمر زخمی تھی اس وقت، اچھا اٹھ کے تو آپ کی کمر کو بوسہ دیا کہ آپ نے فقیروں کی لاج رکھ لی، اور صاحب مزار نے آپ کی موجودگی میں آپ کو مخاطب کیا۔ آپ کے مقام اور کمال کا اندازہ شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ کا لگائیے،
پھر ٹھٹھا میں آئے ہیں سب سے پہلے آپ، بغداد سے جب ہندوستان آئے ہیں نا ٹھٹھا سے گزر ہوا سندھ اس رستے. اس وقت ایک بزرگ تھے سید عبداللہ شاہ، 3 بزرگ جن کو صحابی کہتے ہیں ٹھٹھا میں. ٹھیک یہ تینوں بزرگ ساتھ آ رہے تھے، حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبداللہ شاہ، سید شکر اللہ شرازی، شکر اللہ شرازی. اچھا، سید عبداللہ شاہ غازی جو ہیں یہ وہ شخص ہیں جو حضرت شاہ محمد غوث کے دادا ہیں. اچھا، یہ اپنے لاہور والے دہلی دروازہ شاہ محمد غوث قادری کے دادا ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا تعلق تھا کہ انہیں صحابی کے لقب سے پکارا جاتا تھا. سبحان صاحب حضوری تھے، سبحان اللہ. وہ بھی اس وقت ساتھ تھے. ان کا مزار کہاں ہے؟ ٹھٹھا میں. ٹھٹھا میں. اور ان کے بیٹے حضرت شاہ حسن یکا توت پشاور میں، شاہ محمد غوث کے والد. حضرت شاہ کمال کی باقاعدہ وہاں بیٹھک بھی موجود ہے. ٹھیک. آپ کی نشست گاہ جو ہے وہ مغل پورہ لاہور گنج بازار کے اندر واقع ہے. باقاعدہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے مزار حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، شاہ کمال جو جناب وہ مزار نہیں ہے، وہ صرف آپ کی نشست گاہ ہے، اور آپ کے صلحہ کی قبور وہاں پہ ہے. یہ جو ایک شاہ کمال یہ شاہ وحدت کمال روڈ پہ. سوروردی، شاہ کمال سوروردی ہیں، اچھا، جو کہ حضرت شاہ جمال سوروردی کے بھائی ہیں. بھائی. ٹھیک ہے جناب. جی علامہ صاحب آپ. تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں شاہ کمال قادری کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ، یہ معمور من اللہ ہوتے ہیں. اور آگے پھر غازی صاحب میں یہ بھی عرض کر دوں یہاں، جو ان کے احوال ہم ڈسکس کرتے ہیں زیادہ تر یہ تکوینی امور سے متعلق اولیاء ہیں، اہل تصرف اولیاء، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو رجال الغیب کی بات عدیم صاحب ابھی کر رہے تھے. اس امت میں ہر دور میں ایسے اولیاء اللہ موجود رہے ہیں. وہ تبھی کہتے ہیں نا کہ کسی جگہ اگر آپ جائیں تو کیا ہے وہ الفاظ عربی کے کہ میری مدد کرو، عینونی یا عباد اللہ. اللہ. امام نووی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور نواب صدیق حسن خان تک تمام محدثین کہتے آئے کہ یہ ہمارے مجربات میں سے ہے کہ جب بھی کسی جنگل ویرانے صحرا میں گئے اور مشکل پیش آئی تو پھر وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو ہوا میں پکارو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو آپ کی مدد ہوگی. جیسے یہ بی بی ابھی بتا رہی تھیں جی ابھی حال کے، اور قبر سے مزار سے صاحب مزار جو ہیں یہ سن رہی ہے ان کے تصرفات وہ اسے باقاعدہ اسلام کا اعلان نہیں کیا ہوا، جی ہاں، لیکن عمل سارے اسلام لیکن بابا جی نے قابو کیا ہوا ہے. نام روزے فقیر تنہا دابا ہو قبر جنا دی جیوے ہو. تو قبر سے تصرفات کا یہ حال ہے، تو جب خود حیات ظاہری میں ہوں گے تو کیا کیفیات ہوتی ہوں گی. شاہ کمال ان کے لیے تو حیات اور موت کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بلکہ حیات موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. بلکہ اس کے بعد تو کہتے ہیں اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ولی وفات کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے تلوار نعام سے باہر آ جاتا ہے. ہاں جی بالکل، جب تصرفات اور ظاہر و باہر ہو جاتے ہیں. ایک بات آپ کی اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے گھرانے سے بڑی، آپ کی پیدا ہونے کی ایک تو بشارت دی شاہ عبداللہ سرہندی کو آپ نے کہ تمہارے ہاں جو بیٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہندوستان کی بدعتوں کی ظلمت کو اس کے ذریعے روشن کرے گا سنت کے نور سے. جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے تو بہت سخت بیمار ہوئے، شدید، یہاں تک کہ بچنے کی امید نہ رہی. تو آپ کے والد گرامی اپنے مرشد کی خدمت میں گئے شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ کے پاس. جی کہا کہ حضور بچہ اللہ نے دیا لیکن بہت شدید علیل ہو گیا اور بچنے کی امید نہیں. تو آپ خود تشریف لائے، یہ بھی خلاف معمول تھا. خود تشریف لائے اور کہا دکھاؤ بچہ کہاں ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈالی. اللہ، یہ بھی عجیب بات ہے. واہ واہ واہ، یہ آپ کا معمول تھا. شاہ سکندر کیتھلی اپنے پوتے کو بھی اسی طرح فیض دیا تھا اپنے بچپن میں. اچھا، تو حضرت مجدد پاک کو گود میں لیا اور زبان ڈالی. مجدد صاحب نے ایسے چوسنا شروع کیا جیسے بچہ دودھ پیتا ہے. اتنا چوسا کہ شاہ کمال نے خود زبان باہر کھینچ لی. فرمایا کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی چھوڑ دو. تو آپ کو کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ نے اس کو بڑا ظرف دیا ہے، ہماری پوری نسبت قادریہ چوس گیا ہے ابھی گہوارے میں. تو آگے کیا کرے گا. پھر غوث پاک کا جبہ بھی، غوث پاک کا جبہ بھی انہی سے پہنچا. آپ کو پیار بہت فرماتے تھے کہ شیخ عبدالاحد کے گھر باقاعدہ اپنے اہل و عیال کو بھی حضرت شاہ کمال لے کر جایا کرتے تھے. بہت تعلق تھا، قریبی، بہت گہرا تعلق تھا، اور نسبت فردیت بہت زیادہ غالب تھی. اسی وجہ سے حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کا عروج ہے، نسبت فردیت جسے کہا جاتا ہے، وہ مجھے اپنے والد حضرت شیخ عبدالاحد سے چشتی رحمۃ اللہ قادری
مطلب 2 جگہ سے ہے نا، جیسے حضرت علامہ بتا رہے ہیں، تو وہاں سے اگر حاصل ہوئی تو وہ ان کو حضرت بابا شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل ہوئی تھی، یعنی کہ اس عالم پہ تھے۔ ایک اور بات ضرور بتاؤں گا لاہور کے حوالے سے، کہ ہم لاہور میں والے ہیں، کہ حضرت کے جو پوتے ہیں حضرت شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں پہ آپ کے بے شمار خلفاء ہیں جن کا آج تک کسی نے تذکرہ نہیں کیا، وہ ضرور بتائیں، وہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ جلدی بتا دیں۔ کوٹلی پیر عبد الرحمن، یہ شالیمار ہاسپٹل کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ان کا مزار پر انوار واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت پیر نصیر قادری، ان کا مزار پر انوار واقعہ ہے۔ کہاں؟ یہ ان کا مزار جو ہے ہربنس پورا روڈ کے اوپر ہے، رنگ روڈ سے آئیں تو پیر نصیر بورڈ لگا ہوا ہے نیلے رنگ کا۔ اس کے علاوہ جو ہے 3 ایسے بزرگ تھے جو حضرت شاہ سکندر قادری کیتھلی کی دعائیں سے پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے مشہور ہیں۔ ان میں حضرت نور احمد پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، پٹنہ میں نور احمد پراچا، نور الدین پراچا، احاطہ پراچگان، یہ میانی صاحب کے اندر مزار واقع ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ایک بہت خوبصورت مائی ہے جو شاہ جہاں کی دائی بھی ہے، مائی دائی انگا، یہ بھی ریلوے اسٹیشن پہ، جن کا ریلوے اسٹیشن پہ مسجد واقع ہے، مزار جی ٹی روڈ پہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ واقع ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہیں حضرت عبد الکمال ہیں، جن کو داتا حیدر شاہ کمال کہتے ہیں، جن کا خطہ شیراز جسے ہم شادرہ کہتے ہیں، وہاں مزار پر انوار واقع ہے، شادرے کے اندر۔ اچھا، ان کا نام ہے حضرت نے رکھا ہے۔ یہ کہاں کر کے ہے جی شادرے میں؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی ہم راوی کو کراس کرتے ہیں تو رائٹ پہ ہمیں مزار نور جہاں نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کے عقب پہ آپ کو مزار حضرت داتا حیدر شاہ کمال ہے، لیکن اصل نام عبد الکمال، آپ کا اصل نام جو حضرت شاہ سکندر ہے اشتہار وغیرہ چھپتے ہیں۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب، آپ کا بھی، پروفیسر آپ کا شکریہ، آپ کا بھی جناب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دشمن کے خوف سے نجات کے لیے روزانہ بلا ناغہ ایک جگہ اور ایک وقت میں 312 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یا قریبوں کا ورد کرنے سے دشمن کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عمر مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی عزت مال و متاع سے ہے اور آخرت کی عزت نیک اعمال سے ہے۔ ناظرین کرام، وہ دعا جو روز میں دہراتا ہوں اور آپ کو یاد کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار کا، اولیاء امت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے صدقے جن کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو، پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اور جن نے پاکستان کو لوٹا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں نہ کرے کہ ان کی اولادیں، ان کی نسلیں ایک لقمہ بھی اس میں سے لے سکے، یہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے۔ اور اب وہ نعرہ روز جو ہم لگاتے ہیں، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن جو ہیں ان کے سینوں میں تیر کی طرح چپتا ہے، اور ہم یہ قیامت تک لگاتے رہیں گے، قیامت تک یہ ملک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ میرے ساتھ میرے مہمان بھی نعرہ لگائیں گے، آپ بھی نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول